अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस का सारे मुल्क में चर्चा है। न फ़कत अपोजिशन उस मामले पे आज अपोजिशन ने याददाश्तनामा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया है, लेकिन वफाकी सरकार खुद बकलम में खुद सरकार बड़ी इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि आओ जी, सारी पार्टियों के जो सरबराह हैं, जमातों के सरबराह हैं, वो आएँ बैठें और इलेक्शन कमीशन अब करे, जो पड़ताल करे वो खुली करे, खुली अदालत यानी खुले ओपन पे। मुझे बड़ी हंसी आई वज़ीर आज़म साहब का ये बयान सुनकर कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो स्क्रूटनी करे सियासी जमातों को जो फंडिंग हुई है तो वो खुली मतलब ओपन उसमें करे, कार्रवाई जो चलाए वो ओपन चलाए। लेकिन वही इमरान खान है जिन्होंने दरख्वास्त दी थी कि बंद कमरे में खुफिया इसकी कार्रवाई को रखी जाए। तो अब पता नहीं कौन से वाले इमरान खान दुरुस्त हैं। फॉरेन फंडिंग कहाँ से शुरू, फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग जिसमें है कि फॉरेन फंडिंग कहाँ से शुरू हुई, ये सारी आज मैंने उसकी थोड़ी स्क्रूटनी मैंने भी की और मुझे पता चला वाकई 2014 का मुकदमा है और ये फिर क्या हो रहा है। और आज की जो कार्रवाई है वो स्क्रूटनी कमेटी ने वाकआउट कर दिया है। अब दो ये चीज़ें मिलती हैं इनके, अगर आप डॉट्स मिलाएं तो एक तो स्क्रूटनी कमेटी ने वाकआउट किया है और अकबर एस बाबर जो कि दरख्वास्त गुजार हैं वो इससे मुतमिन नहीं है, उन्होंने अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया। और ऊपर से वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि भाई चलो खुले कमरे में ये कार्रवाई चलो, तो मतलब वज़ीर आज़म या तो मुतमिन है। इस सूरत-हाल पे आज हम अपना बयान करेंगे तज्ज़िया। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स और तज्ज़िया आपको मिलते रहें। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ओपन कार्रवाई करे ताकि सब लोग देखें, और एक ही वक्त में उन्होंने ये भी कहा है, वैसे ये जो दूसरा जुमला मैं आपको बता रहा हूँ ये उनको शेख रशीद ने कान में बताया है। शेख रशीद वो बंदा है जो इमरान साहब के, बस अब क्या कहें, इमरान साहब की जो है ना नैया डूबेगा तो ये शेख रशीद साहब खुद जो अपने हाथों से उसका क्रियाक्रम करेगा। शेख रशीद कुछ दिन पहले शेख रशीद ने ही बात की थी, आज उसको दोहराया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको फॉरेन फंडिंग होती रही है। अभी मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। अब शेख रशीद ने तो इंटरव्यू में खुलेआम कहा था भाई वो जो उसके साथ LNG के हमारे हैं मुआहदे, उस मुल्क ने फंड दिए थे नजराने के तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ को। अब उस बात को, यार ये इतना कानून का कच्चा बंदा है बेचारा प्राइम मिनिस्टर हमारा। बहरहाल तो फिर ये कह दिया है कि खुफिया कार्रवाई नहीं चलाए, लेकिन दरख्वास्त वो पड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन में कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए, और उस पर इलेक्शन कमीशन तकरीबन फैसला दे भी चुकी है। स्क्रूटनी कमेटी जो है वो कर रही है खुफिया तौर पे इसकी सारी कार्रवाई, और उस कार्रवाई पे आज अदम एतमाद का इज़हार किया है जो दरख्वास्त गुज़ार हैं अकबर एस बाबर जो PTI के बानी रुकन हैं। अब थोड़ा इसका पस मंज़र देखते हैं कि इसमें केस में क्या क्या होता रहा है। आज की कार्रवाई जो स्क्रूटनी कमेटी है ये 2014 को अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दी थी, और दरख्वास्त ये नवंबर 2014 यानी 14 नवंबर 2014 इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दी थी, और उस दरख्वास्त में कहा था कि तहरीक इंसाफ को जो बाहर से फंड्स मिले उनकी स्क्रूटनी की जाए, क्योंकि जो फंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए फंड रेजिंग या फंडिंग के हवाले से जो कवानीन है, इलेक्शन कमीशन के ही कवानीन है, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन उसकी करे, इंक्वायरी करे। तो कहा जाता है कि 4 दिनों के बाद, तब तो अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, तो इमरान खान के करीबी साथियों ने, एक साथी ने अकबर एस बाबर को धमकी दी थी और ख़तरनाक धमकी दी थी, जिसके बाद अकबर एस बाबर ने को 2-3 माह के बाद जो इंटीरियर सेक्रेटरी था उसको लेटर भी लिखा था कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। 2014 की ये बात है और आज 2021 में हम रह रहे हैं। 7 सालों में अकबर एस बाबर को आज भी PTM वालों ने ये मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि
اس درخواست گزار کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو سیکورٹی کا حکم دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ لیٹر لکھ سکتا ہے انٹیریئر منسٹری کو کہ درخواست گزار کو تحفظ دیا جائے۔ تو یہ مطلب 7 سالوں میں کوئی ان کو نہیں ملی اکبر ایس بابر کو۔ اچھا، اس جو اکبر ایس بابر نے درخواست دی تھی اس میں کئی مطلب انہوں نے الزامات لگائے۔ ایک تو یہ لگا کہ 2 کمپنیاں عمران خان کے امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں، امریکہ میں 2 کمپنیاں رجسٹرڈ، اس کے نام مطلب ان کے سارے رجسٹریشن نمبر وغیرہ وہ بھی شامل ہیں اس میں، یہ جو درخواست دی تھی۔ اس کے بعد جو برطانیہ میں انیل مسرت کے ذریعے فنڈنگ ہوئی ہے اور جو ابراج گروپ کے جو سربراہ ہیں فاروقی صاحب، ان کے ذریعے جو فنڈنگ ہوئی ہے اس پہ بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ یہ آپ اس کی پڑتال تو کریں، یہ کس نے فنڈز دیے ہیں، امریکہ سے کس نے فنڈ دیے۔ اس کے بعد سعودی عرب، بحرین، UAE، قطر، کویت، مطلب مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سے جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کے بھی جو آپ ان سے حساب لیں کہ یہ فنڈ تو ان کو ملے ہیں۔ اب ان کس نے فنڈ دیے ہیں، اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ممانت ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق۔ بہرحال وہ درخواست ہوئی، درخواست آئی، الیکشن کمیشن نے درخواست رکھ دی، پھر 2015 میں کو آخر میں تقریباً یہ 8-9 ماہ کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ریٹن آرڈر دیا تھا اس میں کہا تھا کہ جو آڈٹ رپورٹس یا جو اکاؤنٹس جو تفصیل ہمارے پاس آئی ہیں اس میں اس درخواست میں جو کچھ کہا گیا ایسا کوئی ثبوت جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو نہیں ملا۔ یہ اپریل 2015 کی بات ہے، جب الیکشن کمیشن کا ایسا آرڈر آیا تو الیکشن کمیشن نے پھر ان سے تفصیل طلب کی تحریک انصاف سے، اور تحریک انصاف سے جب تفصیل طلب کی تو تحریک انصاف نے کہا کہ مر گئے بھئی، اب تو کام خراب ہو گیا۔ تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کے خلاف پہلی درخواست الیکشن کمیشن میں ہی تحریک انصاف نے دی، اور اس درخواست میں الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کر دیا گیا کہ وہ ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو مطلب ان کے دائرے اختیار میں نہیں آتا، الیکشن کمیشن کے دائرے اختیار میں ہمارے اکاؤنٹس نہیں آتے۔ اچھا، یہ الیکشن کمیشن نے درخواست ان کی جو ہے 8 اکتوبر 2015 کو اٹھا کے باہر پھینک دی اور کہا کہ بھائی جان ہمارے اختیار میں ہو، اور لا اور کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کی پڑتال کر سکیں۔ درخواست جب الیکشن کمیشن سے رد ہوئی تو پھر خان صاحب کو کسی نے کہا کہ یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم چلتے ہیں ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے ریلیف لیں گے، الیکشن کمیشن کی AC کی تیسی کر دیں گے۔ یہ چلے گئے ہائی کورٹ میں۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اداروں کی تنظیم ہونی چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے، ان کو عزت ہونی چاہیے، ان کا احترام، انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں کہا کہ بھائی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں ان کی آڈٹ کر سکے یا کوئی اس طرح کا کوئی آرڈر دے سکے۔ تو الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ روکا جائے کہ یہ ہمارے اس پہ نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ میں یہ ڈیٹ برس یہ درخواست پڑی رہی تحریک انصاف کی جو الیکشن کمیشن کے خلاف تھی، الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ ہمارے فنڈز کی وہ آڈٹ نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف جو درخواست تھی ہائی کورٹ نے پھر اس کو فروری 2017 یعنی 2015 کی درخواست تھی جو جون 2015 کی، اس کو فروری 2017 میں ریمانڈ کر دیا الیکشن کمیشن کو۔ آپ منڈی رکھیں، کم کو بس چک کے رکھیں نا، آپ فنڈ کی جو ان کے جو فنڈنگ ہے اس معاملے کو آپ اس درخواست کو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں۔ بہرحال یہ معاملہ ہوتا رہا، تو پھر یہ انہوں نے ایک اور درخواست دی وہی الیکشن کمیشن میں کہ آپ کے پاس اس درخواست کو سننے کا اختیار نہیں ہے، یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کے پاس اکاؤنٹس آڈٹ کرنے کا جو پڑتال کرنے کا مینڈیٹ ہے، لیکن یہ جو درخواست ہے یہ اس کو سننے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ خیر الیکشن کمیشن نے وہ درخواست بھی خارج کر دی۔ پھر مارچ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی بنی جس کے سربراہ جو DG لا تھے الیکشن کمیشن کے، اور باقی 2 ممبران تھے، وہ ایک تھے آڈیٹر جنرل جو ڈیفنس کے ہیں DG آڈٹ، اور دوسرے سے کنٹرولر ایئر فورس کے۔ تو انہوں نے مارچ 2018 میں یہ کمیٹی بنی، تو اس کے باوجود درخواستوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر
ایک یہ درخواست آئی کہ ان کو جو درخواست گزار ہیں یعنی اکبر ایس بابر وہ پی ٹی آئی کے ممبر نے، ان کو ہم نے نکال دیا تھا، اس لیے آپ یہ کسی کی درخواست جو ہے نا، خود عمران خان نے کہا کہ میں کسی عام شہری کی جو ہے اس کے پابند نہیں ہوں کہ اس کے جوابات دے سکوں جو میرے حوالے سے اکاؤنٹس یا آڈٹ کے جو پارٹی کے فنڈنگ کے حوالے سے میں نہیں دے سکتا۔ وہ الیکشن کمیشن سے رد ہوئی درخواست، پھر اس کو ہائی کورٹ میں ڈال دیا گیا، اس کے خلاف اپیل، وہ ہائی کورٹ میں پھر رد ہو گئی۔ مطلب ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا جائے اور یہ قرار دیا جائے کہ اکبر ایس بابر ہمارے جو ہیں وہ ممبر نہیں ہیں، اس لیے آڈٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ سب تمام جو درخواستیں، کوئی 5 درخواستیں ہائی کورٹ میں کی، 24 الیکشن کمیشن کے آرڈر سے جو ان سے تفصیلات مانگی گئیں کہ اپنے فنڈز کی تفصیلات دیں، اس درخواست کا میں جو الزام لگائے گئے اس کا جواب دیں، اس کا جواب نہیں دیا گیا، فنڈز کے تفصیل نہیں دیے گئے۔ 5 مختلف درخواستیں تھیں جن درخواستوں میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا، اپنے اکاؤنٹس کے تفصیلات دینے سے انکار کر دیا گیا، یہ کہا گیا کہ یہ درخواست، یہ سب مطلب انکار تھا۔ یہ جو کہہ رہے تھے تلاشی دو، چور نہیں ہے تلاشی دو، یہاں سب تلاشی دینے سے انکار تھا، مکمل انکار تھا کہ نہیں دیں کہ ہم تلاشی۔ اور کس کو کہہ رہے تھے؟ الیکشن کمیشن کو۔ وہاں سے درخواست ریجیکٹ ہوئی تو پھر یہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے تھے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جتنی بھی درخواستیں الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹ میں آئیں وہ سب کی سب رد ہو گئیں۔ تو رد ہونے کے بعد تو یہ سوال بنتا ہے نا کہ بھئی اس کے باوجود یہ 7 سالوں سے 6 سالوں سے مقدمہ لٹک کیوں رہا ہے؟ سب درخواستیں رد ہوئیں، جن درخواستوں میں اکاؤنٹس کی جو پڑتال ہے وہ روکنے کی گئی، پھر آخر میں یہ درخواست کی گئی کہ بھئی اب آپ اس طرح کریں، اس کا جو کارروائی جو ہے وہ خفیہ رکھیں، ان کیمرہ رکھیں۔ وہ بھی تحریک انصاف یعنی اس کے چیئرمین کی طرف سے درخواست آئے گی۔ کوئی بھی درخواست جو ہوتی ہے کسی پارٹی کی تو اس پہ دستخط اس کے چیئرمین کے ہوتے ہیں۔ جی عمران خان نے یہ درخواست دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ آپ اس کی خفیہ کریں، پوری کارروائی کو باہر نہیں ہونے دیں۔ تو یہ اس طرح الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کی طرف سے جو جتنی بھی درخواستیں آئیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ خارج ہو چکی۔ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کر رہی ہے کام، یہ کام بھی تھوڑا اس پہ آج گڑبڑ ہوئی ہے، اور گڑبڑ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ درخواست گزار جو ہے اس نے کہا کہ یہ تو ان کے فیور میں کام کرے، اور پھر جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب آ جاؤ، پھر کٹھے اوپن کارروائی چلاتے ہیں، تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ پھر عمران خان کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کو ہم کلین چٹ دے رہے ہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ ایسا ہے، یا پھر ان کو یہ بات وہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے خود یہ درخواست دی ہے کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے۔ تو اب خان صاحب پتہ نہیں کس اس میں ہیں، تو وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ کافی جو ہے نا وہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ گمبھیر اس حوالے سے ہو گیا کہ الیکشن کمیشن خود، ایک تو انہوں نے کل وضاحت بھی دی ہے کہ ہم اس پہ کارروائی کر رہے ہیں، لیکن معاملہ لٹک رہا ہے۔ دوسرا اہم اینگل کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ پارٹیز ہیں، انہوں نے یادداشت نامہ جمع کروایا الیکشن کمیشن کے باہر، مظاہرہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی یہاں سے کوئی امید جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی۔ امید اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ درخواست گزار جو خود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اطمینان جو نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا، لیکن چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریاستی آئینی ادارہ الیکشن کمیشن اپنی ساکھ کیسے بحال کرتا ہے، اور ساکھ جو 2018 کے انتخابات میں بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان ساکھ کو جب تک بحال نہیں کیا جائے گا تب تک نہ فقط الیکشن انتخابات لیکن الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔